Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कबूतर परवरी का जो शौक़ है, इस शौक़ के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दोस्तों, नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं और मेरी ये कोशिश रहती है और मेरी पूरी मीडिया टीम, ख़ुसूसन मेरे मीडिया मैनेजर साहब, हम अनथक मेहनत इस सूरत में करते हैं कि आप तक इंतहाई इंफॉर्मेटिव और जेनेटिकली और साइंटिफिकली प्रूवन वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं कि जिनको आप समझें और आपके डोर स्टेप पे वो चीज़ हम आपको डिलीवर करें कि आप बजाते खुद इस काबिल हो जाएं कि आप अपने कबूतर खुद बनाएं, उनसे अच्छी परफॉर्मेंस लें। और परफॉर्मेंस के साथ साथ मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, आप पहले उसे अंडरस्टैंड करें, फिर उसे आप अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बरकत का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि बहुत से दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा। वो अपने परिंदों के अंदर जहां उन्होंने अपने अच्छे परिंदे प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, वहीं पे उन्होंने अपने परिंदों को मॉडिफाई करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, ये प्रोड्यूस करना और मॉडिफाई करना ये दो अलग चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह अब डिस्कशन होती रहेगी, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि आप तक हम बेहतरीन किस्म का कंटेंट पहुंचाएं जो आपको ईजी टू डाइजेस्ट हो और आप उसे समझ लें और समझने के बाद आपको वो सही जहन नशीन हो जाए ताकि आप उसे कोई ना कोई काम ले सकें। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बड़ी ज़रूरी बात आपसे करनी थी मैंने, वो ये थी कि आया कि मेरे बहुत से दोस्त दूसरे असातिज़ा कराम से कबूतर परचेज़ करते हैं और बड़े बड़े महंगे कबूतर परचेज़ करते हैं। अच्छा, अब वो उन्हें अपने घर लाते हैं, उनकी क्रॉस ब्रीड लेते हैं, जो भी लेते हैं, कुछ परिंदे अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, कुछ नहीं देते। अच्छा, आया अब इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस है। अच्छा, एक मेरी बात समझिएगा, एक तो बात ये जहन में रख लें कि जितने भी अच्छे कबूतर परवर अब तक पाकिस्तान के गुजरे या वर्ल्ड लेवल पे गुजरे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए कुछ परिंदे उन्होंने कहीं से हासिल किए, कुछ कहीं से हासिल किए, फिर उनकी क्रॉस मैच कराए और उनमें से उन्होंने ऐसी ब्रीड उन्होंने डेवलप की जो उनके मौसम के मुताबिक अच्छी थी, उनके जहन के मुताबिक अच्छी थी। अब दोस्तों, हर इंसान का थिंकिंग लेवल अलग होता है। अब कोई कुछ चीज़ पसंद करता है, कोई कुछ चीज़ पसंद करता है। अब मेरी ज़ाती राय के मुताबिक मैं परिंदे के अंदर परफॉर्मेंस और उसकी वापसी पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ एज कम्पेयर टू उसके कलर के ऊपर और उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ, उसका कद, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसका कलर खूबसूरती में आता है, लेकिन मेरे भाइयों, परवाज के अंदर कबूतर की ब्लड लाइन का मजबूत होना और कबूतर का जेनेटिकली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ये चीज़ें आप करेंगे। आप देखें, अब आपके डरबे के अंदर कोई एक परिंदा ऐसा होगा कि जब वो उड़ के भी आएगा, पूरा जोर लगा के भी आएगा और थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन कर लेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसके पोटा रोकने की शरह बहुत कम होगी, वो पानी बहुत जल्दी चलाएगा। तीसरी चीज़, वो खुराक को बड़ी जल्दी डाइजेस्ट करेगा। चौथी चीज़, वो अपनी थकावट को बहुत जल्दी उतारेगा। अब इसी के कंपैरेटिवली आप एक परिंदा देखते हैं, वो उड़ के भी ज्यादा आएगा, लेकिन जब भी उड़ के आएगा आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पानी रोकेगा, पोट उसका रुकेगा, उसको ताव लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, अपनी खुराक को वो रोकेगा। अच्छा, और उसकी थकावट उतारने के लिए आपको ना सिर्फ उसकी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि आपको उसको ऐसी अद्वियात का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जिससे उसकी थकावट उतरे। अच्छा, अब ये दो स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं। अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड है जो खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन कर रहा है और आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ी, और एक स्टैंडर्ड है कि जो आपको खुद उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको मेंटेन कराना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये जेनेटिकली होती है, ये जेनेटिकली होती है, उसके खून के अंदर होती है। इसलिए दोस्तों, मजबूत खून के कबूतर पसंद करें, सुपरलेटिव जीन्स के कबूतर पसंद करें। अच्छा, अब जो चीज़ आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि अगर आप किसी भी उस्ताद से कोई कबूतर लेते हैं या खरीदते हैं या जैसे भी आप हासिल करते हैं, तो वो कबूतर ज़रूरी नहीं है कि आपके घर भी अच्छी परफॉर्म करे। हाँ, ये है कि अगर आप उस कबूतर को अपने इलाके के लिहाज से मॉडिफाई करेंगे, डेवलप तो वो ऑलरेडी उस्ताद ने अच्छी ब्रीड की हुई है, जब आप उसे मॉडिफाई करेंगे अपने इलाके के लिहाज से, आप उसको क्रॉस में डालेंगे तो वो में भी अच्छा परफॉर्म कर जाए। अच्छा, अब
مین چیز جو مجھے دوست بہت زیادہ اپروچ کرتے رہے کہ جی شاہ صاحب آیا کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں یا بڑے بڑے مہنگے ہم کبوتر خریدتے ہیں، تو آیا کہ کہیں سے سستے کبوتر بھی مل سکتے ہیں اور ہم نسل بنا سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب میں بہت عرصہ تلاش کرتا رہا، کیونکہ میں خود بڑے کوسٹلی کبوتر خریدتا ہوں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ پھر میں کچھ تبلیغی دوروں پہ آتا جاتا رہا، تو کچھ ڈربیوں سے میں نے کبوتر خریدے، جن میں سے 4 کبوتر میں نے سلیکٹ کیے، اور یہ پچھلے 3 سال کا عرصہ مجھے اس چیز پر لگا، یعنی کہ 3 سال کی محنت۔ آپ کو یہ بندہ کہہ دے کہ جی میں تو فوراً ہی آج میں نے کبوتر رکھے اور کل میں جناب کپ ون کر جاؤں یا کل میں بہت اچھی پرفارمنس دے لوں، تو یہ پھر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو بہت مشکل ہے۔ اچھا، اب میں نے پھر وہ 4 کبوتر سلیکٹ کیے، ان کو میں نے ان سے پرفارمنس لی، پرفارمنس لینے کے بعد پھر میں نے ان کو 2 پیئر لگائے۔ اچھا، اب وہ پیئر میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈربی سے خریدے گئے کبوتر گو کہ میں نے کافی کوسٹلی خریدے، مہنگے خریدے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ ڈربی کے والے کے پاس جائیں گے نا، تو وہ آپ کا حلیہ دیکھ کے آپ جس کبوتر پہ ہاتھ رکھیں گے، یہ ڈربی والے بھی بڑے کلمند ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دن میں 100 کبوتر دیکھنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اچھا کون سا اور برا کون سا ہے، یہ جانتے ہیں۔ اور جب کوئی ان کو بیچنے آتا ہے کبوتر، تو جو بھی مالک چھت ان کو کبوتر بیچنے آتا ہے یا کسی کی چھت پوری اٹھاتے ہیں، تو اس میں سے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا کبوتر آپ کا کس روٹین کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ اس لحاظ سے پھر میں نے مہنگے خریدے۔ بہرحال میں نے ایک جوڑا لگایا، آپ کو سکرین پہ ابھی شو ہوگا، نر کا بھی آپ کو آئی کلوز اپ شو ہوگا اور مادہ کا بھی آئی کلوز اپ شو ہوگا۔ یہ پیئر نمبر 1 ہے، غور سے دیکھیے گا اور آپ ان کے آئی کلوز اپ کو تسلی سے دیکھیں کہ یہ میں نے پیئر اپ کیسے کیا۔ آپ انہیں تسلی سے ریڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے، ان کے آئی کلوز اپ کو ریڈ کیجئے گا۔ میں آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوں، پیئر نمبر 1 کی پہلے آپ آنکھ دیکھیں۔ اب آپ جو پیئر نمبر 2 میں نے لگایا، آپ اس کی آئی کلوز اپ دیکھیں اور دیکھیں، ان کو تسلی سے ریڈ کریں کہ میں نے آنکھوں کو کس طرح میچ کیا۔ اچھا، اب جب یہ 2 پیئر میں نے لگا لیے، تو ان دونوں پیئر کے میں نے کچھ ان کی بریڈنگ کرائی، کچھ بچے لیے، اور میں نے پھر ان پیئر کے بچوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ اپنے ساؤتھ پنجاب جو بہت شدید گرم علاقے ادھر بھی بھیجا، سینٹرل پنجاب میں بھی بھیجا، اور کے پی کے سائڈ پہ بھی بھیجا۔ اچھا، اب یہ بچے جب میں نے بھیجے، تو میں نے کلائمیٹک ایفیکٹ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ڈفرنٹ کلائمیٹس میں جو میں نے 2 پیئر لگائے ہیں، ان کے بچوں کی ڈفرنٹ کلائمیٹس میں کیا پرفارمنس ہے، ان کی پرواز کیسی ہے، ان کی واپسی کیسی ہے، ان کی اڑنے کا سٹائل کیا ہے۔ اچھا، اب ان کے بچوں میں سے جو سپرلیٹو جینز کے بچے تھے، جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، میں نے دیکھا کہ ان میں سے پیئر نمبر 1 اس کا میں نے پٹھا لیا، اور پیئر نمبر 2 کی میں نے پٹھی لی۔ یہ 2 بچے ایسے تھے کہ جنہیں میں نے دیکھا انہوں نے شدید گرمی میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا، اور نارمل موسم میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا، اسوج میں بھی بہت اچھا پرفارم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہوں نے لگڑ بہری کی ماریں بھی کھائیں، نسخہ بازی بھی برداشت کی، اور شام تک گھر بھی بیٹھے۔ اچھا، اب وہ جو 2 بچے تھے، پیئر نمبر 1 کا پٹھا اور پیئر نمبر 2 کی پٹھی، اب ذرا ان کی آپ آئی کلوز اپ دیکھیں۔ یہ سیکنڈ جنریشن ہے، جو میں نے 2 پیئر لگائے اس کی یہ سیکنڈ جنریشن ہے، ان کے یہ وہ سپرلیٹو جینز ہیں جو میں نے ان میں سے ڈیرائیوڈ کیے۔ اب میں نے ان کو پیئر اپ کیا، غور سے آپ ان کا آئی کلوز اپ دیکھیں اور ریڈ کریں۔ اچھا، یہ جو میں نے پٹھا پٹھی لگائے، پھر ان کے میں نے چند بچے لیے، ان سے میں نے بریڈنگ لی، ان کے ایگز میں نے مختلف جگہوں پہ رکھے۔ اچھا، اب جب میں اس جگہ پر پہنچا، تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے ہر طرح کے موسم کے اندر سپر پرفارمنس دی، کلائمیٹیکل چینجز کو بھی انہوں نے برداشت کیا، موسم کی تنگی ترشی سختی کو برداشت کیا، نسخہ بازی کو برداشت کیا، ان کی واپسیاں پوری رہیں، ہوا طوفان کو انہوں نے برداشت کیا۔ ہاں، اگر کوئی کبوتر موسم کی وجہ سے رات رک گیا ہے، تو دوسرے تیسرے چوتھے دن تک یہ واپس آ گئے ہیں۔ اچھا، اب میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق اگر آپ نے کسی ایک جوڑے کے 10 بچے لیے ہیں، تو اگر ان میں سے 7 بچے آپ کے پاس اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، 3 بچے ضائع ہو گئے، کوئی لگڑ بیر کی مار ہو گئی، کوئی موسمی کنڈیشنز ہو گئیں، یا کچھ اور مسئلہ بن گیا، کندہ لگ گیا، کبوتر کے 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں آسمان کے اندر، تو اگر آپ کے وہ جوڑا 7 بچے اچھے اڑا، تو اٹس مین کہ وہ توبند جوڑا۔ اچھا، اب آپ کو میں نے
یہ کراس بریڈ سے پٹھا اور پٹھی لیے، پھر ان کو میں نے پیئر اپ کیا، تو ان میں سے جو بچہ آیا ابھی اس کی آنکھ میلی ہے، باقی بچے تو میں نے تقسیم کر دیے، مختلف دوستوں کی چھتوں پہ چھوڑ دیے، یہ ایک بچہ میرے پاس رہ گیا جو میں نے جوڑوں کے لیے روکا۔ آپ ذرا اس کا ہی کلوز اپ دیکھیں، ابھی ہلکی سی میلی ہے، اور دیکھیں کہ کتنی اچھی اس کی آنکھ بنی ہے، اور جتنی اچھی اس کی آنکھ ہے اتنی ہی اچھی اس کی پرفارمنس ہے۔ میرے دوستو، ایک انگلش کا مقولہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہمیشہ طاقتور زندہ رہتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اور اسی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ تجربہ کیا، اور اس ایکسپیریمنٹ سے جو مجھے آؤٹ کمز ملی، جو میں نے اس میں سے ڈیریویشنز لیں، وہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیں اور آپ کا شوق انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا، آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ یہ دیکھیں خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اکارڈنگ ٹو مائی اسسمنٹ دوستو، اب یہ جوڑا اپنی جگہ پہ آ کے مکمل اور پرفیکٹ جوڑا بن گیا۔ اب دیکھیں نر کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، کہ جوڑے کا پٹا تھا، مادی کہاں سے مجھے نہیں پتا، اس کے بعد پھر دوسرا نر کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، مادی کہاں سے مجھے نہیں پتا، میں نے ان کو پیئر اپ کیا، ہاں اس میں سے جو سپرلیٹو چیز نکلے جو مجھے پسند آئے وہ میں نے پھر آگے پیئر اپ کیے، تو یہ ایک نسل کھڑی ہو گئی۔ ایک تو میرے دوستو، آپ نے مجھے نسل کا نام تجویز کرنا ہے، آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے آپ کو یہ میرے نئے جوڑے کیسے لگے، اور ان کا نام میں اس نسل کا کیا رکھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی اس بارے کیا رائے ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے لیے مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں لاتا رہوں گا، اور میری میڈیا ٹیم بہت زیادہ ایفرٹ کرتی ہے، انٹرنیشنلی طور پہ کافی اچھی کبوتر پروری کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی میرے دوستو، محرم پاک کے مہینے کی آمد ہے، اور یکم محرم سے لے کے 20 صفر تک میں آپ لوگوں سے انفارچونیٹلی نہیں ملاقات کر سکوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دن ایسے ہیں، بڑے متبرک دن ہیں، اور اہل بیت پاک کے لیے بڑے تکلیف دہ دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر جتنی زیادہ عبادات ہو سکے کریں، جتنی زیادہ درود شریف پڑھ سکیں، جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نظر نیاز دیں۔ میرے دوستو، اپنی ویڈیو کے اختتام شہادت امام حسین علیہ السلام کے تسلسل میں جو میں آپ کے سامنے چند تاریخ کے حقائق پیش کر رہا ہوں اسی سے کریں گے۔ میں اپنی امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ابتدا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے کروں گا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میرے دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے، واقعہ کرب و بلا، کہ اس کے اندر اہل بیت کرام، اہل بیت نبوت علیہ السلام، آل نبی نے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ جنت فرمایا، انہوں نے حق اور باطل کے درمیان ایک کلیئر مارجن ڈرا کر دی۔ 2 محرم پاک میرے شہنشاہ کربلا، میرے کریم کربلا، کربلا پاک میں اتر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید پلید نے آپ سے بیعت طلب کی۔ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہاں پہ خون خرابہ نہ ہو اور مکے کی سرزمین کا تقدس بحال رہے۔ یزید پلید نے واقع کربلا کے بعد مکہ پاک اور بیت اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ کا حصہ ہے، مختلف کتب تفاسیر آپ کو بڑی اچھی طریقے سے مل جائیں گی۔ اس کے بعد مدینہ پاک آپ علیہ السلام نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ نانا کی سرزمین کے اوپر کوئی کشت و خون ہو، اور آپ علیہ السلام کے حامیوں کے درمیان اور حکومت وقت کے درمیان کوئی جنگ کا سما پیدا ہو جائے اور کفار مکہ کو ہنسنے کا موقع ملے۔ اب آپ علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے یہ دونوں شہر چھوڑے۔ اس کے بعد آپ کرب و بلا کی جانب رواں دواں ہوئے، کیونکہ کوفہ والا نے آپ کو بہت زیادہ خطوط لکھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے کے آئیں اور ہمیں اس یزید پلید کے شر سے بچائیں، کیونکہ یزید پلید حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا تھا۔ اب سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت جو سید الاشراف تھے، یعنی کہ سید السادات تھے کائنات کے، اس وقت اعلیٰ و عرفہ انسان حضرت امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہوتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو اپنی انتہا کی حد تک جا کر نبھایا۔ عشق کی وہ داستان رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک
اور قیامت کے بعد ایسا آج تک نہ تو کوئی عشق کر سکا، نہ کسی نے عشق کیا ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا عشق کرے گا۔ اللہ رب العزت اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر امام علی مقام نے 6 ماہ کے لیے اصغر سے لے کے اپنے شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، جو خوب جوان تھے، جن کے حسن کے اوپر کائنات کو ناز تھا، جن کے حسن کو دیکھنے کے لیے فرشتے ترستے تھے دوستو، وہ بھی قربان کر دیے گئے۔ اب 2 محرم پاک کا دن وہ ہے کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پاک میں اتر رہے ہیں، اور کربلا کی خاک کربلا کو خاک شفا بنانے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، کتنے تکلیف دہ یہ وقت ہے کہ وہ ہستی کہ جن کے نانا کا کلمہ پڑھ کے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، وہی جو لوگ امام علی مقام علیہ السلام کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ میرے دوستو، ذرا سوچیں کہ اس وقت آپ کے دل کی کیا کنڈیشنز ہوں گی، کیا حالات ہوں گے کہ آپ کے نانا کو اجر رسالت کے طور پہ یہ امت کیا دے رہی ہے کہ ان کے خاندان کو کتنی تکلیف میں، کتنی غربت میں، کتنی قسمہ پرسی میں، کس غریب الوطنی میں، اور کتنی تکلیف کے ساتھ شہید کر رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو میرے امام علی مقام کا ہی حوصلہ ہے۔ ان کے اس واقعے کو پڑھنے اور سننے والوں کے صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا دوستو، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امام علی مقام علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سروں کے اوپر امام علی مقام علیہ السلام اور پنجتن پاک کے سایہ کو ہمیشہ سایہ فکر رکھے۔ میری دعا ہے قیامت کا دن ہو اور ہم امام حسین علیہ السلام، غازی عباس علمدار علیہ السلام اور پنجتن پاک کے قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ حاضر ہوں، اور جب ہم حاضر ہوں تو ہماری زبان سے درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر جاری ہو۔ آئیں میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھیں، کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک ہمارے اس پڑھے ہوئے کو اور آپ کے سنے ہوئے کو قبول فرما لیں، اور بروز قیامت ہمارے لیے یہی توشہ آخرت بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔